पाकिस्तान और अवाम एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो हुकूमत ने आज एक बड़ी ज़बरदस्त और सबसे अहम तरीन कानून साजी की है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है और इसके तहत जो तमाम सर्विसेज चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, एयर चीफ हैं, इन तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ा के 5 साल तक कर दी गई है। यानी कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत अब 3 के बजाय 5 साल हो गई है, उनको एक्सटेंशन मिल गई है। ये एक ऐसी तरमीम की है हुकूमत ने जो बड़ी राजदारी के साथ बड़े खुफिया तरीक़े से की है, जो कि खुश आइंद है, क्योंकि इससे पहले हमें याद है कि जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक्सटेंशन का मामला दरपेश आया था तो उस मामले को किस कदर भोंडे अंदाज से डील किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, जो कि इदारे के वक़ार बल्कि तमाम इदारों के वक़ार के मुनाफी था। सुप्रीम कोर्ट में समरी जा रही है, पार्लियामान में समरी आ रही है, फिर उस समरी में दोबारा अमेंडमेंट्स हो रही हैं। बहरहाल वो एक माजी का किस्सा बन चुका है। इस वक्त हुकूमत ने जो एक राजदारी के साथ और एक बड़े अहसन तरीक़े से आर्मी एक्ट में तरमीम पार्लियामान में कसरत राय से मंजूर करवा ली है। इसके तहत ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि नेवल चीफ, एयर चीफ, इन तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो गई है, एक्सटेंशन मिल गई है। सो ये आर्मी एक्ट में तरमीम हुई है, तमाम सर्विसेज चीफ्स के लिए हुई है, किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं हुई, ना सिर्फ आने वाले फ्यूचर के लिए है, बल्कि इसका लाजिम होना, इसका ज़रूरी होना इसलिए मुक़द्दम था कि इस वक्त पॉलिसियों में तसलसल चाहिए और पॉलिसीज़ में इस्तेहकाम चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसीज़ हों, चाहे पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ हों, चाहे पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से जो SIFC का विज़न है, और जहाँ तक सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के विज़न की बात नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान के फलाह व बहबूद के विज़न की बात है। फिर इस वक्त पाकिस्तान को जिन अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, तो उसमें लाजिम है कि पॉलिसीज़ में तसलसल रहे, विज़न में तसलसल रहे और इसमें इस्तेहकाम रहे। 3 साल की मुद्दत इंतहाई कलील होती है और इसमें अमूमी तौर पे ये होता है कि जो शख्सियत संभालती है अपना कोई भी ओहदा, तो शुरू का कुछ अरसा तो उसको इसमें ही सर्व करने में लग जाता है कि मामलात को समझा जाए, पॉलिसीज़ को समझा जाए, अपना विज़न दिया जाए। और जब मामलात पकड़ लेते हैं एक रफ्तार और एक समत पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद 3 साल की इंतहाई कलील मुद्दत का अरसा सामने आन खड़ा होता है। दूसरा अहम नुक्ता, बल्कि कई और अहम नुक्तों में से एक अहम नुक्ता ये भी कि जो पॉलिसी हो उसका तसलसल लाजिम है, ताकि ऐसा खदशा मौजूद ना रहे कि कोई नई शख्सियत आए या इसमें कोई तब्दीली आए तो पॉलिसीज़ में भी तब्दीली आ जाए, जिसका लामहला नुकसान पाकिस्तान के कौमी मफाद को होता है। तो बहरहाल हुकूमत ने बड़ी राजदारी के साथ एक बड़ी खुश आइंद और एक बड़ी अच्छी काबिल तहसीन ये तरमीम लेके आए हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट में। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी 17 से बढ़ा के 34 कर दी गई है, 34। इससे पहले आइनी बेंच बना के भी हुकूमत की मंशा ये थी, हुकूमत की और अपोजिशन की भी, मौलाना फजल रहमान उसमें शामिल थे, कि अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए और जो अवाम के केसेस पाइल अप और पेंडिंग हो जाते हैं वो उस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 हो गई है, सो इससे लामहला फ़ायदा ये होगा कि अवाम को बरवक्त और फौरी इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन इस अहम तरीन कानून साजी की भी अपोजिशन ने हमेशा की तरह मुखालिफत की, क्योंकि और ये जो तरामीम हुई हैं ये किस तरह से पाकिस्तान के मफाद के लिए बड़ी अहम है, इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं शेख आफ्ताब अहमद साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं और जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी हैं PMLN की तरफ से। बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुल्क के बड़े ज़बरदस्त मशहूर व मारूफ कानून दान भी हैं
اور سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. تھوڑی ہی دیر میں جوائن کر لیں گے قمر زمان کائرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں. شیخ آفتاب احمد صاحب, بڑی رازداری کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی ہے, کسی کو بھنک نہیں لگنے دی, جو کہ خوش آئند ہے, جو کہ مناسب ہے. لیکن سروسز چیفز, آرمی چیف, نیول چیف, ایئر چیف, ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا خیال نون لیگ کو کیسے آیا؟ کیونکہ ماضی میں تو توسیع کے مخالف رہے ہیں پی ایم ایل این والے, تو کیا نواز شریف بھی آن بورڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی باتیں تو آپ نے خود بھی کر دی ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, لیکن لامعنی یہ آپس میں چونکہ جو ہمارے الائز تھے, پاکستان پیپلز پارٹی تھی یا ایم کیو ایم ہے, ان سے سب سے یہ بات مشورہ کیا کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ججز ان کی اپنا آرمی چیف کی, نیول چیف کی اور ایئر فورس کے چیف کی مدت ملازمہ 5 سال تک بڑھا دی جائے. جی, پی ایم ایل این نے کیوں سوچا کہ ضروری ہے یہ؟ اس لیے ضروری سوچا کہ آج کل آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. دہشت گردی کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ آج دن میں 2-3 جگہ پہ یا تو فورسز پر حملے کیے جاتے ہیں, پولیس پر حملے کیے جاتے ہیں, شہریوں کو مارا جاتا ہے, اور ان کا مقابلہ صرف ایک آرم فورس ہی کر سکتی ہے, باقی پولیس کے یا کسی کی بس کی بات نہیں ہے. کیپیبل وہ بھی ہیں, کیپیسٹی ان کی بھی بہت ہے, لیکن ان کی پشت پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک, لیکن بات یہ ہے جی کہ پولیس کی اگر آپ دیکھیں نا, اس کی جو سروسز ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں. انہوں نے پولیس اسٹیشن کو بھی چلانا ہے, انہوں نے ایف آئی آر بھی کاٹنی ہے, انہوں نے ملزموں کو بھی تلاش کرنا ہے, انہوں نے ملزموں کو عدالتوں میں پیش بھی کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے, تمام سروسز چیفز کے لیے ہے اور آنے والے وقت کے لیے بھی ہے. ہم چونکہ ہم محسوس کرتے تھے کہ بھئی اب حالات یہ ہیں کہ ملک کی دفاع کے لیے, اور پھر ہمارے بارڈرز بھی کی صورتحال بھی بڑی نازک ہے, وہ بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو یہی مسلم لیگ نون کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے, کیونکہ ماضی میں جو ہے آپ کا ایک مختلف نقطہ نظر رہا ہے پی ایم ایل این کا. جی ہاں, تو ہماری سوچ میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ بھئی یہ جو فورس ہے, تینوں بلکہ فورسز جو ہیں, ان کے جس طریقے سے آپ نے خود بھی اپنی ابتدائی جو کلمات ہیں اس میں یہ کہا کہ ان کو اپنی فورسز کو منظم کرنے کے لیے, ان کو ایک پالیسی دینے کے لیے. نواز شریف بھی آن بورڈ ہیں؟ آن بورڈ ہیں. ٹھیک, تو ٹائم چاہیے. نواز شریف کا اختلاف تو نہیں ہے؟ نہ, نواز شریف تو کہ قائد ہیں ہمارے, ان کے مشورے کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہی از دی لیڈنگ پرسن. کیونکہ وہ لندن میں موجود ہیں, سو ان کا ووٹ تو شامل نہیں تھا. نہیں, آج ان کا ووٹ شامل نہیں تھا. لندن وہ جو ہے نا اپنے چیک اپ کے لیے گئے ہیں, پہلے وہ امریکہ گئے ہیں, چونکہ ان کا ایک ذاتی دوست ہے بہت بچپن کا, اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی, تو وہاں افسوس کے لیے گئے تھے. اس کے بعد لندن آ گئے ہیں چیک اپ کے لیے, تو وہ آن بورڈ ہیں. وہ پارٹی کو مکمل حمایت حاصل ہے اپنے قائد نواز شریف کی. جی, تو اس لیے اب ان کو ایک ٹائم پیریڈ دے دیا گیا ہے کہ یہ اپنے فورسز کو 5 سال کے مدت میں منظم کر سکیں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو آپ لوگوں نے ایک قانون سازی کی ہے, ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی ہے, پھر سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد آپ لوگوں نے 17 سے بڑھا کے 34 کر دی ہے. بیرسٹر عابد زبیری صاحب, کیا یہ ایک ویلکمنگ خوش آئند چیز نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھ گئی ہے؟ بھارت میں بھی آئی تھنک آلموسٹ یہی نمبر ہے 33-34 کا, یو کے میں بھی نمبر زیادہ ہے سپریم کورٹ کے ججز کا, یو ایس میں بھی نمبر زیادہ ہے پاکستان سے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان میں ضرورت تھی؟ عابد زبیری صاحب, آپ کا شاید اسکائپ میوٹ ہے, کائنڈلی ان میوٹ کر لیجئے گا پھر جواب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, دیکھیے 2-3 چیزیں میں آپ کو بات کرنا چاہوں. امریکہ میں شروع سے ان کے سپریم کورٹ کی پاپولیشن کوئی 400 ملین ہے امریکہ کی, اور ان کے شروع سے 9 جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے, اور آج تک شروع سے ان کے 9 جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے. آپ کہہ رہی ہیں پاکستان سے زیادہ ہے, پہلی بات تو یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات ہے بھارت میں جو ججز ہیں وہ 33 ہیں, ان کی 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے, اور یہ بھی ان کے 33 جج ہوتے ہیں, پاکستان سے کم.
اور برٹن میں جو سپریم کورٹ کے اس میں بھی اتنے ججز نہیں ہوتے. پہلے جو ہاؤس آف لارڈز تھا اس میں 5 10 جج ہوا کرتے تھے ان کے. تو یہ کہنا کہ باقی دیکھیے روزویلٹ جو پریزیڈنٹ تھا اس نے جب جج اس کے امریکن سپریم کورٹ اس کی پالیسیز کے خلاف ججمنٹس دے رہا تھا تو اس نے تھریٹ کیا کہ میں جج, کیونکہ ان کا کوئی لکھا ہوا کہیں نہیں ہے, بٹ ایک کنونشن ہے کہ 9 جج, میں فردر 9 جج اپوائنٹ کر رہا ہوں. تو پھر لیکن کیا نہیں اس نے. تو یہاں آج ہمارے یہاں 34 جج کرنے کا مطلب یہی ہے کوئی انصاف. دیکھیے یہ سب باتیں جو کی جاتی ہیں نا ریدا کہ جی عام انسان آدمی کو انصاف مل جائے گا کام کا, سارا کیسز تو ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹس میں ہوتے ہیں. سپریم کورٹ میں تو کیس ہوتے ہیں لیکن وہ تو بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں اور زیادہ تر کیس کچا پیشی میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ دیکھیں پہلے شروعات 23 تھے, صبح تک 25 تھے, آج اب 34 ہو گئے. یہ پیکنگ دا کورٹ ہو, یہ پیک کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنے مرضی کے ججز بنا سکیں. اور یہ سارا تسلسل ہے, مجھ میں حیرانگی نہیں ہوئی ہے, یہ تسلسل ہے جو آج 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے جی کی. آپ کہہ رہی ہیں خفیہ طریقے سے خوش آئین. ایک چیز خفیہ طریقے سے خوش آئین کیسے ہو سکتی ہے جو آپ نے لفظ استعمال کیا. جس طرح سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی اس میں بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. آج بلز آئے اس میں نہیں. اور آپ یہ ایکسٹینشن آف آرمی چیفز وغیرہ کی بات کریں, میں اس میں انوالو تھا ڈرافٹنگ اور وہ جو قانون بنا تھا. میں آپ دیکھیے میں منسٹری آف ڈیفینس کو میں نے ریپرزینٹ کیا اس کیس میں. ایکسٹینشن تو ویسے ہی آرمی چیف کا حق ہے فورسز کا, اس میں ان کو 3 سال کے ٹینیور سے 5 سال کر دیا. مجھے یہ نہیں سمجھ آئے گا 5 سال کے بعد ان کو فردر 5 سال, کیونکہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی ایج تو 64 ہے اس کے اندر جو ایکسٹینشن کا لا ہے 1952 کا جو ایکسٹینشن کا لا بنا تھا 2020 میں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ان کو 5 سال کرنے کی ضرورت کیوں نہیں تھی, کیونکہ ایکسٹینشن کا لا آلریڈی موجود ہے اسٹیچوٹ بک میں. تو یہ آپ بتائیں گے کہ خوش آئند کیسے ہے کہ 5 سال کر دی. اب کیا 5 سال کے بعد فردر ایکسٹینشن ملے گی 5 سال کی ان کو, کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جو 2 دفعہ جو ایکسٹینشن ہم نے دیکھا, اور دیکھیں یہ سسٹم 3 سال کا دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں ہوتا ہے ایک جنرل جو ہوتا ہے جو 3 سال کے لیے ہوتا ہے, اور انگریزوں کے زمانے سے یہ سسٹم چلا آ رہا تھا. آپ بڑے سے بڑا جنرل ہمارے یہاں دیکھ لیے مقدم, لیکن مارشل لاء کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جنرل صاحب جو تھے وہ ریٹائر ہی نہیں ہوتے تھے, ایک وائس چیف آرمی کا عہدہ کریٹ کر دیا جاتا تھا جو وہ آرمی کو چلاتا تھا. تیسری بات آپ نے کہا کہ ان کے چیزیں آرمی کا کام کیا ہے ہمارے یہاں. ابھی آفتاب بھائی نے کہا کہ جی ان کا اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں آرمی کا پیسے. میں آپ کو بات بتاؤں سب سے زیادہ قربانی ہماری پولیس سول آرم فورسز نے دی ہے, فوجی بھی دے رہے ہیں ہمارے معاشرے, لیکن سب سے زیادہ ان کی آپ دیکھیے قربانیوں کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتی ہماری پولیس فورسز کی. تو یہ جو کہنا کہ جی ان کو اور کام کرنے کی ضرورت ہے, فوج کا کام صرف اور صرف آپ کا کام جو ہوتا ہے وہ ہمارے بارڈرز کو ہماری جو ملک کی دفاع کرنا ہوتا ہے, جس میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اور کام جو ہوتا ہے وہ سویلین حکومت کا ہوتا ہے. آفتاب صاحب MNA بیٹھے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ قانون سازی کریں, حکومت چلائیں, کیونکہ یہ حکومت ان کی ہے, یہ ان کا کام. لیکن وہ قانون سازی کرتے ہیں تو آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. عابد زبیری صاحب, آپ ان کی قانون سازی, آپ ان کے ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. نہیں, اس لیے کہ ترمیم دیکھیں ہم اس پہ کیوں گئے, وہ کورٹ فیصلہ کرے گی. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے بیلنس ہونا چاہیے, جو ایک ہمارے یہاں سیپریشن آف پاور کا ہے. ہم جو سیپریشن آف پاور سے ڈیموکریسی ہوتی ہے, دیکھیں ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے. کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں حکومت کا حق ہوتا ہے, پارلیمان کا ہو, ترمیم کا, لیکن ترمیم سے آپ بیسک اسٹرکچر چینج نہیں کر سکتے. یہ ہمارا کنٹینشن ہے. اب وہ کورٹ مانتی ہے نہیں مانتی وہ الگ بات ہے. اور دوسری بات ہے, آج آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جو چپکے سے آج ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی, سلیکٹ کمیٹیز میں بل کیوں نہیں کیا, اس میں جاتا ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس کا جواب شیخ آفتاب احمد صاحب سے لیتے ہیں, کیونکہ پروگرام سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو یہ شیخ آفتاب صاحب یہی پوائنٹ ٹیک اپ کر رہے تھے. تو عابد زبیر صاحب آپ کی اجازت سے میں اس کا جواب لے لوں. وہ کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ کیوں نہیں کروائی آپ لوگوں نے, جو آپ فرما رہے تھے. بات یہ ہے کہ بل ہم نے جو پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں چونکہ ڈسکشنز ہوتی ہیں بلز پر اور اس کی اپروول اس کی آگے تھی. لیکن آج تو بدقسمتی یہی ہوا ہے کہ جس سے کہتے ہمارے منسٹر جو لا جو ہیں وہ بل پیش کر رہے تھے اور ادھر سے اتنا وہ احتجاج ہو رہا تھا کہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. بڑی مشکل سے وہ جو ہے انہوں نے اپنے معاملات کو, تو آج تو اس قدر ماحول خراب تھا. آنریبل ممبرز جو ہمارے PTI کے ہیں اور انہوں نے اس قدر احتجاج کیا اور شور شرابہ کیا کہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو وہ ان کو پہلے اسپیکر صاحب نے کہا کہ ان کو بات کرنے دیں منسٹر لا کو, اس کے بعد آپ بات کریں. گور صاحب کو انہوں نے کہا, لیکن انہوں نے پھر وہ کیا ڈسکشن کرتے, کیسے ڈسکشن کرتے.
تو اس لیے یہ اس وجہ سے ڈسکشن نہیں ہوئی کہ اپوزیشن شور شرابہ کر رہی تھی. میں ہوں کہ ڈسکشن ہونی چاہیے ہمیشہ، چونکہ پارلیمنٹ سے میرا ایک بڑا پرانا تعلق ہے، تو میں تو خود اس حق میں ہوں کہ ڈسکشن ہونی چاہیے. رائٹ. میں ذرا عابد زبیر صاحب کی طرف واپس جاؤں گی. عابد زبیر صاحب، جواب سن لیا آپ نے کہ اپوزیشن نے شور شرابہ اتنا کیا، وہاں تو لڑائی ہو گئی تھی قومی اسمبلی کے اندر، ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی تھی. پہلے بھی ہوتا رہتا ہے. دیکھیے جب یہ اپوزیشن میں تھی اس وقت بھی بل پھاڑا کرتے تھے، آپ اٹھا کے ساری فوٹیجز موجود ہیں. تو یہ لیکن زبیری صاحب ریسپیکٹفلی اگر اپوزیشن کا یہ کنڈکٹ رہے گا کہ وہ پارلیمان میں آ کے سالڈ ڈیبیٹ کرنے کے بجائے if they would engage in this kind of ruckus تو پھر ڈیبیٹ کا تو شکوہ ہی نہ کیا جائے نا. نیشنل اسمبلی کے جو چلانے والے ہوتے ہیں اسپیکر ہوتے ہیں، اسپیکر کو چاہیے تھا آپ کھولتے فلور کو دیتے. ظاہری بات جس طرح سے آپ نے پھر پاس کرانے کی آپ کو ایک دم ضرورت کیا تھی، آپ آتے آپ خود ڈیبیٹ کرتے. پہلے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ بل لے کے آ رہے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہونا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا یہ سلیکٹ کمیٹی کے پاس کی کب بل آیا، ہم نے تو سنا بھی نہیں تھا ایکسٹینشن کے بل. آپ نے شاید سنا ہوگا، یہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے. میں نے اسی لیے گزارش کی، جس کو آپ شاید کسی اور کونوٹیشن میں لے کے جا رہے ہیں، میں نے اسی لیے گزارش کی کہ جو ایک وقار ہوتا ہے، ایک بہتر طریقے سے احسن طریقے سے لانے والا معاملہ ہوتا ہے، اس طریقے سے لے کے آئیں. not that کہ this was something done in a wrong way, something done in a right manner. This is what I meant. دیکھیے نہیں، پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کے رولز ہیں جو سینیٹر صاحب اور سب جانتے ہیں، اس رول کے حساب سے آپ کو بلز لانے ہوتے ہیں. اس میں ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے، اس کو ہمیشہ اس رول جو ہے سسپینڈ کیے جاتے ہیں سڈنلی لا کے. دیکھیے جو اب مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی اس پہ، وہ شور شرابہ کریں نہ کریں دیٹس ناٹ دی ایشو. ایک دن میں 22 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو گئی آئین کے اندر، جوڈیشری کا حال بگاڑ کے رکھ دیا گیا ایک ہی رات میں. 14 ستمبر کو کوشش کی، اس میں فیلئر ہوئی، پھر یہ کر دیا. تو پھر آج کے بل میں آج یہ کرنا ہے ان کو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں. اگر یہی ہمارے پارلیمان کا حق ہے استحقاق ہے، اس طرح سے اگر یہ چیزیں ہوں گی تو کہاں ڈیموکریسی ہے؟ کیونکہ دیکھیے آپ کو اپوزیشن کے پاس جا کے ان کی امینڈمنٹس ہوتی ہیں، آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سینٹ میں جاتا ہے، سینٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر وہ ایکسیپٹ کرے نہ کرے، پھر واپس آپ کے پاس بل آتا ہے. زبیر صاحب پلیز الاؤ می کہ میں قمر زمان قاہرہ صاحب کو بھی ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ میں ان کر لوں. السلام علیکم قمر زمان قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ہمارے پاس آن ہو جائے، جو کہ آن ہو گئی ہے. میری طرف سے تو ویڈیو آن ہو گئی ہے جی، آ گئی ہے ہمارے پاس بھی، ہم آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا قاہرہ صاحب، جو آج یہ ترامیم ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں، ایک تو آرمی ایکٹ میں ترمیم جس کے تحت تمام سروسز چیف انکلوڈنگ دا آرمی چیف ان کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے، 3 کے بجائے 5 سال کی مدت ہو گئی ہے. اور دوسرا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانا. اپوزیشن اس پہ بہت واویلا کر رہی ہے، بہت شور شرابہ مچا رہی ہے، اور بیرسٹر عابد زبیری صاحب کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، ان کا ویو پوائنٹ ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ ترمیم یا قانون سازی کی ہے وہ طریقہ انتہائی غلط ہے. قاہرہ صاحب، دنیا میں جو قانون یا آئین میں امینڈمنٹس کرنے کا یا بنانے کا طریقہ کار ہے، وہ یقیناً اس میں ایک طریقہ یا مناسب وہ ہے جو عابد زبیری صاحب فرما رہے ہیں کہ بل ہوتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کمیٹی میں چلے جاتے ہیں، وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر آگے پھر اس کے اوپر مرحلہ وار ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اور پھر قانون کے اندر اور آئین کے اندر یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ جلدی میں یہ بل پیش کرنے چاہیے، ٹائم ارجنسی ہے، تو یہ بھی ایک قانونی طریقہ ہے، جمہوری طریقہ ہے کہ آپ روٹین کے بزنس کو سسپینڈ کر کے ایک ریزولوشن کرتے ہیں اور یہ آپ لیجسلیشن کر لیتے ہیں. اب اس کے اوپر ایک اپنی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے، بالکل حق ہے ان کو یہ بات کرنے کا کہ جی ایک ڈیبیٹ کھل کے ہونی چاہیے اور زیادہ لینتھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بٹ ایون دین لینتھی ڈیبیٹ ہونے کے بعد بھی جو اکثریتی جماعتیں ہیں اگر وہ ووٹ کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھی ہے تو پھر وہ ڈیبیٹ چیزوں کا رخ تو نہیں موڑ دے گی. بٹ ایون دین میں ڈیبیٹ کے خلاف نہیں ہوں، ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز ہمیں اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم کوئی ایبسولوٹ ڈیموکریسی نہیں ہے، ہم کوئی لبرل ڈیموکریسی دنیا کی طرح نہیں ہے، ہم ایک گروئنگ ڈیموکریسی ہے. ہمارے بالکل ہمسائے میں ہندوستان بیٹھا ہے جہاں کا ڈیموکریٹک نارم ہم سے بہت بہتر ہے، بہت اچھا ان کا کریکٹر ہے ہم سے، اور ریگولر ڈیموکریسی ہے. وہاں بھی جلدی میں بل پاس ہوتے ہیں، ڈیٹیل ڈیبیٹ بھی ہوتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہو جاتا، ہر حکومت میں ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر سوال بہرحال پارلیمان کے اندر ہونے ہیں اور سیاسی جماعتوں نے کرنے ہیں. یہی ان کے فورم ہیں، ان کو آپ عدالتی فورم سے چیلنج کر لیجئے. عدالتیں اگر اس پہ انٹروین اس بنیاد پہ کرتی ہیں کہ پروسیس صحیح اڈاپٹ نہیں ہوا تو میرے خیال یہ عدالتوں کی طرف سے زیادتی ہوگی
کیونکہ عدالتوں کا کام پروسیس نہیں، وہ پارلیمنٹ کو دیکھتی ہے، اس کا اپنا رول ہے. اور یہ بار یا باقی فورم جو ہیں یہ آئینی امینڈمنٹ میں یہ پارٹی نہیں ہے. پارٹیاں اس میں پارٹی سیاسی جماعتیں ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، کیونکہ یہ اختیار وکلاء کا یا ججز کا یا بعض کا نہیں ہے. یہ اختیار پاکستان کی عوام کا ہے اور پاکستان کی عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اس کا فورم وہی ہے. لیکن یہ بہرحال اس کے اوپر قائرہ صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے آپ کا، اور اسی پوائنٹ سے ڈیبیٹ کو ہم نے مزید آگے بڑھانا تھا، کیونکہ آج جماعت اسلامی بھی 26ویں امینڈمنٹ کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے. کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے جس میں شیخ آفتاب احمد صاحب اس کے ممبر بھی ہیں. کل کیا ہوگا اس کمیشن کے اجلاس میں، اور کیا آئینی بینچ کے سبراء کا تعین کل ہو سکتا ہے، اس پہ سوال کریں گے. قمر زمان قائرہ صاحب سے بھی، شیخ آفتاب احمد صاحب سے بھی، اور بیرسٹر عابد زبیری صاحب بھی موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی پروگرام میں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. موجود ہے ہمارے ساتھ بیرسٹر عابد زبیری صاحب، شیخ آفتاب احمد صاحب اور قمر زمان قائرہ صاحب. شیخ آفتاب صاحب، آپ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے. سو کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے، کتنے بجے؟ کل 2 بجے ہے. کل 2 بجے اجلاس ہے. تو کل آئینی بینچ کے سبراء کا تقرر یا اس حوالے سے کوئی چیز واضح ہو جائے گی؟ اس طرح کی آج چونکہ ہم بہت مصروف تھے اپنے بلز وغیرہ پاس کرانے میں، جی، تو میری پھر وہ ملاقات ہوئی اپنے جو ہمارے طارق صاحب منسٹر لا ہیں، جی، تو ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ چونکہ 2 بجے ہم نے وہاں پر جانا ہے، تو اس سے پہلے 2 گھنٹے ہم بیٹھیں گے ان کے آفس میں، اور اٹارنی جنرل بھی ہوں گے، تو ہم آپس میں کچھ معاملات کو ڈسکس کریں گے. تو ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کو لانا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں. کس کو لانا چاہتے ہیں مطلب کہاں پر؟ مطلب بینچ کا سربراہ، آئینی بینچ کا سربراہ. جی. اچھا، تو پی ایم ایل این کی کوئی سوچ تو ہوگی؟ یہ تو میں گزارش یہ کرتا ہوں جی کہ یہ کل ہی پتہ چلے گا مجھے. اچھا، قیاس آرائیاں تو کافی کی جا رہی ہیں، فلاں نام پہ فلاں نام پہ. میں لینا نہیں چاہتی کیونکہ وہ ایک ڈویژن ہو جائے گی، تقسیم کا تاثر ہو جائے گا. بڑے وہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی اس وقت تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہے، پارٹی کی طرف سے کوئی ڈیسیژن نہیں ہے. اور ایسی صورتحال میں کہ جب 26ویں ترمیم پہ روزانہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں جا رہی ہیں، سو اگر یہ سارا معاملہ کہیں کھٹائی میں پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ اب کھٹائی میں نہیں پڑے گا. اب بہت سی باتیں چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، اور جو نیشنل اسمبلی کے اختیارات ہیں ان کو کافی حد تک اب بحال کر دیے گئے ہیں. پارلیمان سپریم ہے. ہاں، پارلیمان سپریم ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے نا جی. دیکھیے پاکستان علیحدہ ملک تو نہیں ہے کہ یہاں پر ہوتا ہے. لیکن بیرسٹر عابد زبیری اور پی ٹی آئی تسلیم نہیں کر رہی. وہ تو جی دیکھیں نا، ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کا ایک اپنا پروگرام ہے، ان کا اپنا ایک منشور ہے. نہیں، جماعت اسلامی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے. مولانا نے بھی آج آپ کی جو آج کی قانون سازی ہے اس پہ سوالات کھڑے کر دیے اور کہا کہ ہم اس آج والی قانون سازی کے خلاف عدالت جائیں گے. دیکھیں جی، وہ تو ان کو حق حاصل ہے نا جی کہ جو بھی عدالت میں جانا چاہے یا اس پہ جو بھی کرنا چاہے، وہ تو ان کا بنیادی عقائد ہے. پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، جماعت اسلامی بھی ایک پولیٹیکل جماعت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے. تو بہرحال یہ ان کی مرضی کی بات ہے کہ جہاں بھی وہ جانا چاہے. ٹھیک، لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اب ان چیزوں کو ریورس شاید نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکے گا. بیرسٹر عابد صاحب، آپ کا اس پہ کمنٹ چاہیے مجھے. میں ذرا قائرہ صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت دنوں بعد آج ان سے ملاقات ہو رہی ہے. قائرہ صاحب کے برسات. قمر زمان قائرہ صاحب، بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی سر. ایک دیرینہ رشتہ ہے اور بڑا میں ان کا احترام کرتا ہوں. سبھی احترام کرتے ہیں. قمر زمان قائرہ صاحب کا اکراس دا بورڈ احترام ہوتا ہے ان کا. عابدی صاحب کا تو شاید ملاقات ہوئی ہوگی. عابد زبیری صاحب، عابد زبیری صاحب کو میں سنتا تو رہتا ہوں ان کو ٹیلی ویژن پر. ویسے عابد زبیری صاحب ہمارے بہت نامور ماشاءاللہ. اور قائرہ صاحب سے میرے پرسنل تعلق بہت، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ہم سب آپ سب کی عزت کرتے ہیں. قائرہ صاحب کی خاص طور پہ بہت مہربانی. میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں. زبیری صاحب، ہم بھی آپ کا بہت احترام کرتے ہیں. آفتاب بھائی، آپ کا بھی ہم بہت بڑی عزت کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت منجے ہوئے آپ لوگ سیاستدان ہیں، اور اچھی بات ہے کہ آپ ہماری پارلیمان کا حصہ ہیں. یہ بڑی، اور جوڈیشل کمیشن کا حصہ بھی ہیں زبیری صاحب. کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. آفتاب بھائی سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت سے، ادب کے ساتھ. میں آپ پارلیمان کا حصہ ہیں. پارلیمان آپ نے ابھی خود کہا سپریم ہے، اور پھر آپ کیوں میٹنگ کر رہے ہیں اٹارنی جنرل صاحب سے اور لا منسٹر سے؟ آپ اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کریے گا. گزارش یہ ہے جی، دیکھیں نا، اب ہم تینوں گورنمنٹ کا ایک حصہ ہیں.
تو ہمیں آپس میں بیٹھ کے مشورہ تو کرنا چاہیے نا جی. مشورہ کرنے وہاں کیجیے گا نا. میں صرف نہیں دیکھیں میرا بات کر رہا تھا, جب میں وہاں جاؤں گا تو یقینی طور پہ میرا بھی ایک اپنا اوپینین بھی ہوگا بینگ اے ممبر. انشاءاللہ ہمیں امید آپ سے یہی ہے سر کہ آپ لیکن پھر بھی آخر چونکہ ہم تینوں وی دا پارٹ آف دی گورنمنٹ اینڈ مسلم لیگ, تو ہم اس میں ذرا بیٹھ کے مشورہ تو ہم کریں گے نا جی, وہ تو ضروری ہے نا. چلیں بہت آئی ہوپ جو ملک کے لیے اچھا وہ مشورہ کریں گے آپ. چل دیکھیے میرا دیکھیے جو ایک ایشو میں جو قانونی طور پہ کہہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ضرور آئے گا. مجھے نہیں معلوم, میٹنگ تو کال کر لی ہے چیف جسٹس صاحب نے. دیکھیے آپ کی میں تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. جو لا منسٹری نے ایک پریس ریلیز ایشو کی تھی آپ کے بارے میں, کہ یہ میرا ایک ویو ہے کہ قانونی, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس میں, کہ آپ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ کا ایک ممبر کی ویکنسی نہیں ہے. آپ ایک کانسٹیٹیوشنل جو بینچ کے سربراہ ہیں وہ آپ کا ایک حصہ ہیں, تو ابھی وہ تو ہوئے ہی نہیں ہے اپوائنٹ. تو کس طرح سے, یہ دیکھیے ایک لکونہ تھا. اب یہ I'm sure آپ کی میٹنگ ہوگی, اس میں شاید یہ پوائنٹ بھی اٹھے کہ جی ابھی ایک آپ کی کانسٹیٹیوشن ہی پوری مکمل نہیں ہے. تو ان کا ویو یہ تھا کہ 3D 175A 3D ہے, وہ ویکنسی سے کوئی آپ کی پروسیڈنگز. لیکن آئینی بینچ کے سربراہ کا تعین جب ہوگا تو پھر وہ بیٹھیں گے نا جوڈیشل کمیشن میں, اس سے پہلے کیسے؟ دیکھیے وہ کون کرے گا, اس کا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ دینا چاہیے تھا اس کا. وہ پہلے اپوائنٹمنٹ تو ہو, پھر اس کے بعد وہ بیٹھے نا آ کے. وہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہی نہیں دیا ہوا, تو ابھی کوئی جگہ ہی نہیں ہے ان کی. تو آپ کس طرح سے یہ اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے ہیڈ کو, جبکہ آپ کو طریقہ میں دینا چاہیے تھا کہ پہلے ہم اس کا کریں گے طریقہ. وہ آپ کو اس میں امینڈمنٹ ہی کر رہے تھے نا, تو اس میں کر دیتے, طریقہ دے دیتے. تو یہ ایک ایشو آ سکتا ہے. جی قاہرہ صاحب, کسی ایک یا دو یا تین ممبرز کی غیر حاضری سے کمیشن کا اجلاس تو نہیں رکتا نا. اسی طرح کیبنٹ کا اجلاس نہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کی آفیشیلی اس کی ایک سیٹ ابھی خالی ہے, یعنی وہ سیٹ ویکنسی. اگر ایک سیٹ کے اوپر کوئی مسئلہ آیا بھی, اور یہ کیونکہ پہلی دفعہ ہے, فرسٹ ٹائم ہے نا, اس کے بعد کا تو پروسیجر موجود ہے. تو فرسٹ ٹائم میں یا تو ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر ان کو اپوائنٹ کر دے, یا یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ اس کی کوئی سفارش کر دے. مطلب کوئی طریقہ کار طے کرنا ہوگا نا جی. وہ جوڈیشل کمیشن, اور رکھا بھی یہ گیا تھا کہ یہ جو ہمارا آئینی بینچ ہے اس کے ججز کی تعداد اور اس کا طریقہ کار اور یہ سارا وضع کرنے کا اختیار اس جوڈیشل کمیشن کو ہی دیا گیا ہے کہ یہی کریں گے. یہ فیصلہ بھی یہی کریں کہ اس کے ممبر کتنے ہوں گے اور کون کون ہوں گے فلاں فلاں. تو میرے خیال اس پہ یہ کلیئرٹی ہے کہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ تو اس طرح ہوگا, اور اس کے بعد آئندہ آنے والے وقتوں میں پھر یقیناً سینیرٹی کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر. دیکھیے قاہرہ صاحب اور آفتاب بھائی, سب سے جو ایشو ہمیں ہے اور ہم نے چیلنج کیا ہوا اسی بات پہ, اور دیکھیے آئینی ترامین کو چیلنج کیا جاتا ہے, وہ سپریم کورٹ نے خود کہا ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں وہ کامیاب ہوں آپ اس میں. لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. دیکھیں انڈیپینڈنس آزاد عدلیہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, اور خود آپ لوگوں نے اس ترمیم کے اندر آپ نے اپنے آپ کو, میں نے پارلیمان کو اور ایگزیکٹو کو میجورٹی دے دی ہے, اور ایک آپ نے دیکھے لیڈیز کی اور مائنورٹی کی سیٹ بھی رکھ دی اس کے. جی زبیری صاحب, ایک معذرت, بڑی آپ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. ہمارے قریب میں جس طرح ہماری دنیا کے, ہمارے ملک کے اندر جوڈیشری کا پروسیس ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی, ایلیویشن کیسے ہوگی, چیف جسٹس کی تقرری کیسے ہوگی, یہ دنیا کی ڈیموکریسیز میں کیا جوڈیشری خود ہی طے کرتی ہے؟ نہیں, دیکھیے وہاں ہر جگہ کا اپنا سسٹم ہوتا ہے, لیکن پرائمیسی جو ہوتی ہے ہماری جو ججمنٹ تھی, اگر آپ دیکھ لیتے قاہرہ صاحب, اور میں ججمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں اس وقت آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کوئی انوکھی ڈیموکریسی تو ہے نہیں, دنیا کی مثالی ڈیموکریسی ہیں. دنیا میں جہاں اس وقت یہ پریکٹس ہے, آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ دنیا کے کون سے اور ملک میں ہے کہ جوڈیشری اپنے ججز خود اپوائنٹ کرے, جوڈیشری اپنے جو ریمونریشن ہے وہ بھی خود طے کرے, اپنی تنخواہیں بھی خود طے کرے. وہ تو پریزیڈنٹ ہمارے آئین میں لکھا ہے. دنیا میں کسی جگہ ایسا ہے سپریم کورٹ اپنے لیے طے کرے سینیئرٹی کا قانون, اور ہائی کورٹوں میں طے نہ کرے, ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کرنے ہو تو وہاں سینیئرٹی نہ لگے. تو یہ جوڈیشری خود اپنے ہی فیصلے کرے, یہ دنیا کے اور کس ملک میں ہوتا ہے, اور کس ملک میں ہے کہ وہاں پارلیمان کا رول نہیں ہے؟
कायरा साहब, ये जो 18वीं 19वीं तरमीम की थी, ये आप ही की हुकूमत के जमाने में हुई थी और बड़ी डिबेट के बाद 19वीं तो हमसे जबरन कराई गई, ये वजीर आजम से लेके मैं हर रोज कहते हैं जबरन नहीं करते। देखिए, ये जबरन की बात ना करें। आपने 18वीं तरमीम की थी, जुडिशरी के साथ लड़ाई होती, था, फिर पार्लियामान और जुडिशरी आमने सामने खड़े होके फखार चौधरी से लड़ते। आपके तो पूरा टेन्योर आप देखिए, आपका तो यही तो जुडिशरी के खिलाफ इल्जाम है कि आपके वो मुस्तकिल आपकी लड़ाई रही है हर हुकूमत की। जुडिशरी ने गलत फैसले किए सारे। इस जुडिशरी के बारे में तासर हमने तो नहीं फैलाया ना कि एक सेट ऑफ जजेस गवर्नमेंट के सपोर्ट करता है, दूसरा सेट ऑफ जजेस अपोजिशन को सपोर्ट करता है। ये तासर मेरा फैलाया हुआ तो नहीं है ना। नहीं, ये सपोर्ट की बात नहीं होती, इस बात होती है फैसलों की। देखिए, जुडिशरी को फैसले करने होते हैं, उससे होते हैं। रोज मीडिया डिबेट करता है, वो कला डिबेट करता है, पार्लियामान में डिबेट होता है। लेकिन इशू ये है कि ये भी तो नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी आपके ताबे हो जाए, जो आपके मकसद हो उसके लिए। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि दुनिया में कहाँ ऐसा होता है? जी, मैं आपको दुनिया में कहाँ है जहाँ पार्लियामान का रोल नहीं है? बिल्कुल हो, पार्लियामान का रोल हो, एग्जीक्यूटिव का रोल हो, किसी ने उससे इख्तिलाफ नहीं किया। देखिए, पहले भी आपको याद है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही अपॉइंट किया करते थे जजेस को, आपको याद है 1973 के आइन में। लेकिन उसमें वर्ड यूज हुआ था कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी, मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। देखिए, उस पर भी एक आपसे गाइडेंस चाहूंगा, आपसे। जुडिशियल कमीशन की कंपोजिशन में अक्सरियत किसकी है? मैं तो कहता हूँ अभी हुकूमती एहलकारों की, मतलब हुकूमती और पार्लियामान मुझे थोड़ा सा जरा गिन ले, जरा गिनेंगे आप? मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस, 3 जजेस, 4 हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज जो आप अपॉइंट करेंगे, 5 हो गए। 5 हो गए। फिर आप लोग 2 आप हो गए, पार्लियामान के मेंबरान हो गए। ठीक है। कायरा साहब, ये बड़ी जबरदस्त डिबेट आप कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त आप सवाल उठा रहे हैं और जुबैरी साहब भी उसका बड़ा जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। बट एक ब्रेक का मुझे वक्त हो गया यहाँ पे लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं, डिबेट कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, इस्लामाबाद में आज एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज से कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ है जो पाकिस्तान में पायदार तरक्की के हवाले से है। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बल्कि इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से अहम है, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अहद नज़ीर जो कि हेड हैं सेंटर फॉर प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, STPI जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, इसी के तहत पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंजीनियर अहद नज़ीर साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, इस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, सोशल डेवलपमेंट के हवाले से, और अचीव क्या होगा इस कॉन्फ्रेंस से? जी मैम, जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन, ये 27वीं पायदार तरक्की की कॉन्फ्रेंस है जो पाकिस्तान में हो रही है। और नॉर्मली ये 3 से 4 दिन का एक हम इंटरनेशनल स्पीकर्स की एक गैदरिंग रखते हैं जिसमें कुछ रिसर्च पेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस कुछ एस्पेक्ट ये होते हैं जो पॉलिसी लेवल के डायलॉग्स होते हैं। मैं अगर थोड़ा सा इम्पैक्ट के हवाले से, जो आपका सवाल है उसके हवाले से अगर बात करूं, तो इसमें हम लोग, हमारी कोशिश ये होती है कि जो बहुत अच्छा काम हमारे एकेडेमिया के लोग कर रहे हों उसको हम कन्वर्ट कर सकें रेलेवेंट जो पॉलिसी लेवल का काम है उसके अंदर, और प्लस इसके अंदर फिर ऐसे पॉलिसी डायलॉग्स कर सकें जिनके अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके मुख्तलिफ जो आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के डिफरेंट जाविये हैं उनको हम पॉलिसी लेवल पे डिस्कस कर सकें। और इसमें जी प्लीज। जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, और इसके अंदर जो पिछले, अगर मैं आपको तकरीबन ये 27 साल से STPI होस्ट कर रहा है, और इसके अंदर तकरीबन आपके 30 से 40 मुल्कों के लोग ऑन एवरेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ऑनलाइन और कुछ यहाँ पे इन पर्सन। और इसका जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि जो रियल टाइम रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड जो हमारी अपनी भी फाइंडिंग्स हों और दुनिया से जो फाइंडिंग्स पाकिस्तान से रेलेवेंट आ रही हैं वो हमारे पॉलिसी मेकर्स तक पहुंच सकें ताकि वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, 2 चीज़ों पे मैं चाहूँगी कि आप खास तौर पे हाईलाइट करें। एक तो जो क्लाइमेट चेंज का मौजू इस कॉन्फ्रेंस के अंदर खास तौर पे इंक्लूड किया गया है, और दूसरा टेक्नोलॉजी का और ख़वातीन की एम्पावरमेंट, इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा कि उसमें क्या सिग्निफिकेंस है इस कॉन्फ्रेंस की।
جی سسٹینیبلٹی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے 3 پہلو ہمیں ٹرپل باٹم لائن تھیوری کے حوالے سے سامنے رکھنے پڑتے ہیں، جو اکنامک، سوشل اور پھر انوائرمنٹل۔ اس کے اندر ہمارا فوکس ان تینوں چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو فوکس ہے، جو آج میڈم شہری رحمان نے جو اپنی اسپیچ کے اندر بھی بہت زیادہ فوکس کیا، وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہو اس میں انکلوسیوٹی ہم لے کے آ سکیں، چاہے وہ پالیسی لیول پہ ہو یا ٹیکٹیکل لیول پہ ہو۔ اس کے اندر وومن امپاورمنٹ آٹومیٹکلی بیکمز ویری امپورٹنٹ، کیونکہ 51% آف آور پاپولیشن از وومن۔ اور اس حوالے سے ہم لوگ کے کچھ سیشن بھی ہیں، مثلاً وومن ان ٹریڈ کے اوپر ہمارا ایک سیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن ہے اس کے اندر وومن کس طرح افیکٹ ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ایک سیشن ہے۔ اور اس طرح ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے فیمیل پارٹیسپینٹس کو ابھی اس کے اندر مکمل طور پہ انگیج کر سکیں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ انجینئر احد نذیر صاحب، جو کہ ہیڈ ہیں سینٹر فار پرائیویٹ سیکٹر انگیجمنٹ STPI، اسلام آباد میں ہونے والے اس پائیدار ترقی کانفرنس کے حوالے سے ہمیں بریف کر رہے تھے۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ۔ I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔